नाज़रीन, इस वक्त हम तारीखी लम्हा से गुजर रहे हैं। दुनिया में वो बहुत बड़ी तब्दीली इस वक्त दुनिया में आ गई है। 21st सेंचुरी की ये सबसे बड़ी खबर है जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। वैसे तो हमने पिछले 2 साल में बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स देखी हैं और ये वो दौर चल रहा है जब माउंटेनियस लेवल की तब्दीलियां जो है वो आ रही हैं, लेकिन जो अब डेवलपमेंट सामने आ रही है वो पूरी दुनिया को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने जा रही है। नाज़रीन, हिस्टोरिक खबर ये है, यानी ये इतनी बड़ी खबर है कि अभी दुनिया हिल गई है पूरी तरह से और समझ रही है कि ये क्या हुआ है और आगे क्या होगा। नाज़रीन, अमेरिका ने अनाउंस कर दिया है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार अमेरिका ने यह अनाउंस कर दिया है कि वो दुनिया में जो उसके एम्पायर का रोल है उस एम्पायर के रोल से पीछे हटने जा रहा है। ये जब से अमेरिका कायम हुआ है 1776 से, तो अमेरिका की बुनियाद से जो अमेरिका का सफर रहा है वो दुनिया में एक एम्पायर के तौर पर सामने आना रहा है। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका एक बाकायदा बड़े एम्पायर के तौर पर जब सामने आया, एक सुपर पावर के स्टेटस के तौर पर सामने आया। और सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद अमेरिका दुनिया की सोलो पावर रह गया, ठीक है ना, इकलौती पावर रह गया। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये एक ऐसा एम्पायर था जो नॉन ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। यानी आप दुनिया की तमाम बड़ी सल्तनतें उठाकर देख लें, किसी को भी वो गलबा हासिल नहीं हो सका जो अमेरिका को हासिल हुआ है। यानी दुनिया की इकलौती पावर, ये सिर्फ अमेरिका को ये गलबा जो हासिल हुआ है। तो ये अमेरिका के एम्पायर का रोल, यानी हर मुल्क में वो मौजूद है, हर रीजन में मौजूद है, उसकी मर्जी के मुताबिक फैसले हो रहे हैं, हर एक चीज में उसकी इंटरवेंशन है। अमेरिका ने, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यह अनाउंस किया है कि अमेरिका अब उस एम्पायर के रोल से पीछे हटने जा रहा है। और उन्होंने जो बड़ी अनाउंसमेंट्स की हैं, उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट अब हमारी टॉप प्रायोरिटी नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये अनाउंसमेंट सामने आ रही है। हिस्टोरिक, मतलब इतने तारीखी लम्हात है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं कि अभी उसको समझने में और हजम करने में टाइम लगेगा। दुनिया कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होने जा रही है, एक बिल्कुल नई दुनिया इमर्ज कर रही है। यानी जब अमेरिका ने यह कह ही दिया कि मिडिल ईस्ट अब हमारी टॉप प्रायोरिटी नहीं है, और साथ अमेरिका ने जो दूसरी बड़ी अनाउंसमेंट की है कि हम नेटो से निकलने जा रहे हैं, नेटो से अमेरिका निकलने जा रहा है। और उसने कहा है कि यूरोप अपना देखे। देखिए, ये जो दुनिया चल रही है, जो मिडिल ईस्ट चल रहा है, जो बाकी रीजन चल रहे हैं, यहां पर लोगों की जिंदगियां इस मुताबिक ट्रांसफॉर्म हुई हैं कि अमेरिका की जो पॉलिसीज हैं उसने, मिसाल के तौर पे मिडिल ईस्ट को आप ले लीजिए, मिडिल ईस्ट में लोगों की जिंदगियां जंगों से मुतासर हुई हैं। अच्छा, तो जंगें किसकी वजह से हैं? 2 साल में मुसलसल जंग किसकी वजह से जारी है? अमेरिका की वजह से। तो अब अगर अमेरिका यही कह दे कि ये रीजन ही हमारा प्रायोरिटी नहीं है, तो ज़ाहिर वहां पर फंडिंग नहीं होगी, तो वहां पर वो उस तरह से कंटिन्यू नहीं रख सकते, तो सारा कुछ बदल जाएगा ना। ये एक रीजन की मिसाल है। तो इसी तरह जो वो पूरी दुनिया बदल। और यूरोप, कितनी बड़ी बात है। देखिए, यूरोप पर जो अमेरिका का अलायंस है, ये दुनिया की तारीख का एक बहुत बड़ा अलायंस है जो हुआ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। तो अब अमेरिका ये अनाउंस कर रहा है कि अब हम उस रोल से निकलने जा रहे हैं, ठीक है। यानी अब यूरोप अपनी सिक्योरिटी खुद देखेगा, हम नेटो से जब निकलने जा रहे हैं। और ये नाज़रीन, आज जो अनाउंसमेंट है अब ये ऑफिशियल हो चुका है। 35 पेजेस की जो पॉलिसी स्टेटमेंट है वो जारी कर दी गई है कि अब अमेरिका किस डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमेरिका ने यह इतना बड़ा फैसला क्यों किया, क्या वजह बनी है कि अमेरिका इस ग्लोबल रोल से, और उसकी बुनियाद का सबसे बड़ा जो विजन था वो यही था कि हमने ग्लोबल रोल में जाना है, हमने सबसे बड़ा एम्पायर बनाना है। ये जो अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स थे, ये उनका सबसे बड़ा विजन था कि हमने ये करना है, और फिर अमेरिका ने करके दिखाया। अब वो पीछे क्यों हट रहे हैं? कौन है जो इस तरह ग्लोबल रोल से पीछे हटता है? तो देखिए, जो 2 साल में हम इंडिकेटर्स शेयर कर रहे थे कि ये वाकया हो रहा है, ये वाकया हो रहा है, ये डैमेज हो रहा है, ये इकोनॉमिक डिक्लाइन है, ट्रेड वॉर में वो चाइना को क्रश नहीं कर सके, मिनरल्स चाइना के कंट्रोल में, बहुत सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे थे, बहुत सारे इंडिकेटर्स डिस्कस कर रहे थे। अमेरिका के अंदर ये सेंटिमेंट है कि बाहर की जंगों को छोड़कर अंदर जब पैसा लगाया जाए, ये तमाम इंडिकेटर्स है। तो बुनियादी बात नाज़रीन ये है, क्यों अमेरिका पीछे हट रहा है? तो अमेरिका ने नाज़रीन ओवर द डेकेड्स अपने आप को ओवर स्ट्रेच कर लिया है ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस वॉर्स। अब वो इतना उसने अपने आप को ओवर स्ट्रेच कर लिया है कि अब वो मजीद अफोर्ड नहीं कर सकता, अब उसको पीछे हटना है, ठीक है ना। अब जो अमेरिका ने अनाउंस किया है कि हम वापस मनरो डॉक्ट्राइन पर जा रहे हैं, इसका हम पहले कुछ मर्तबा तज़किरा कर चुके हैं, लेकिन आज इस तनाजुर में मैं कुछ चीजें आपके सामने मनरो डॉक्ट्राइन के हवाले से रखता हूं क्योंकि वो समझना जरूरी है। अच्छा, मनरो डॉक्ट्राइन जब वो 1823 में आती है, अच्छा, ये पूरा अमेरिका का एक सफर है। यानी सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 13 रियासतों की सूरत में वजूद में आता है, और उसके बाद अमेरिका अपने अंदर एक्सपैंड होता है। तो 13 रियासतों से ये बढ़ता 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 जो है वो 50 रियासतों में तब्दील हो जाता है। ये अमेरिका का अपना एक सफर है। तो जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की 50 रियासतों का एक सफर है, उसके बाद अमेरिका की जो गवर्नमेंट है वो ये अनाउंस करती है कि ये जो हमारा रीजन है, यानी जो बरे आज़म अमेरिका है,
جس میں ایک ساؤتھ امریکہ ہے، ایک نارتھ امریکہ ہے، نارتھ امریکہ میں کینیڈا ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے، اور ساؤتھ کے اندر جو باقی اقوام ہے، برازیل، وینزویلا، یہ ساری. تو منرو ڈاکٹرائن 1823 میں یہ آئی تھی کہ یہ جو ہمارا ریجن ہے یہ براعظم امریکہ ہے، اور یہ جو صدرن امریکہ جس کو وہ ویسٹرن ہیمسفیئر کہتے ہیں، یہ ان کی ٹرم ہے، اس میں باقی دنیا آ کر مداخلت نہیں کرے گی. یعنی اس وقت باقی دنیا سے مراد یورپ تھا، کیونکہ یورپینز وہاں پر جا رہے تھے، وہاں پر ان کی کالونیز تھیں، سارا کچھ تھا. تو منرو ڈاکٹرائن یہ سامنے آئی کہ یورپینز ادھر نہیں آئیں گے اور ہم یورپینز میں جا کر مداخلت نہیں کریں گے، وہ اپنا دیکھیں، ہم اپنا دیکھیں گے. تو یہ یعنی ایک ملک بنا، اور ملک سے وہ ایک ریجنل رول کے اندر گئے کہ ایک ریجن کے اندر ان کی اجارہ داری قائم ہو گئی. یہ وہ پہلی بنیاد تھی ایک گلوبل اجارہ داری قائم کرنے کے لیے، کیونکہ جب تک آپ ریجن میں مکمل اپنی پاور کو اسرٹ نہیں کر سکتے، آپ گلوبل لیول پر نہیں جا سکتے. تو 13 ریاستوں سے 50 ریاستیں ایک سفر، 50 ریاستوں سے ریجن میں اپنی ڈومیننس قائم کرنا یہ ایک سفر. تو منرو ڈاکٹرائن امپلیمنٹ ہوئی، اور 1823 سے آج 2025 میں موجود ہیں، 26 میں ہم جانے والے ہیں. تو سمجھ لیں کہ یہ 200 سال کی وہ پالیسی ہے جو اسی طرح سے جاری رہی ہے، اور پھر ریجن سے پھر آگے گلوبل میں گیا. تو اب امریکہ جو ہے وہ گلوبل سے واپس ریجن میں آ رہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا فوکس جو ویسٹرن ہیمسفیئر ہوگا، یہ انہوں نے اناؤنس کر دیا. مڈل ایسٹ ہماری ٹاپ پریورٹی نہیں ہے، یورپ ہماری پریورٹی نہیں ہے. یورپ اپنا خود دیکھے، نیٹو سے ہم نکلنے جا رہے ہیں، یورپ اپنا خود سنبھال، باقی دنیا بھی اپنا خود دیکھے. دو باتیں انہوں نے کی ہیں امریکہ کس ڈائریکشن کے اندر موو کرے گا، ایک ویسٹرن ہیمسفیئر میں، دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا چائنا سب سے بڑا کمپیٹیٹر ہے اور رہے گا. چائنا سے ہماری لڑائی جاری رہے گی، یعنی انڈو پیسفک کے اندر ہم معاملات دیکھیں گے. مڈل ایسٹ کو ہم اب توجہ نہیں دینے جا رہے، اور افریقہ ادھر ادھر باقی سب اپنے، یورپ سب سے بڑھ کر یورپ اپنے معاملات خود دیکھیں. مطلب ایک ایسے ماحول میں جب یورپ بالکل کمزور ترین حالت میں ہے، تو اب یورپ اپنا خود، اس لیے آپ دیکھیں آلریڈی وہاں پر کھلبلی مچی ہوئی تھی، اور اس سٹیٹمنٹ کے بعد تو جو پالیسی سٹیٹمنٹ ساری جاری ہوئی ہے اس کے بعد تو بالکل وہ ہل گئے ہیں، اور نہ یورپ کے پاس وہ فوج ہے، نہ وہ ٹیکنالوجی ہے. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے نیٹو سے انہوں نے کہا 2027 تک ٹائم لائن بھی دے دی ہے، 2027 تک جو ہے وہ نکلنے جا رہا ہے. تو یہ تمام دنیا کے کیپٹلز میں اس وقت کھلبلی ہے. ایک بہت بڑی ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے جو آنے والے دنوں، ہفتوں، مہینوں اور سالوں تک جاری رہے گی، کیونکہ دنیا نے اب ٹرانسفارم ہونا ہے. مطلب یورپ ہے تو یورپ نے خود دیکھنا ہے اپنے آپ کو، تو دیکھنے میں وہ مڈل ایسٹ الائنس بنائیں گے، وہ چائنا جائیں گے، وہ رشیا سے شاید بات کریں، افریقہ میں کوئی کچھ کریں گے. تو یعنی ایک پوری نئی دنیا ہے جس نے ایمرج ہونا ہے. تو ایک بات تو یہ آج کلیئرٹی آئی کہ دنیا کس ڈائریکشن میں موو کر رہی ہے. وہ اس ڈائریکشن میں موو کر رہی ہے کہ امریکہ پیچھے نکل رہا ہے اور ہر ملک ہر ریجن اپنے آپ کو سنبھالے گا. تو یہ کلیئرٹی ضرور آئی ہے کہ معاملات کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. ہاں ابھی ٹرموائل اور انسرٹینٹی رہے گی، کیونکہ جیسے یورپ نے خود کھڑا ہونا ہے تو کیسے کھڑا ہوگا اپنے پیروں پر. اور دیکھیے گلف جو ہے، مڈل ایسٹ جو ہے، وہ اب مزید الائنسز بنائے گا. جیسے رشیا کی ڈرون فیسلٹیز اوپن ہو گئی ہیں رشیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ. ٹھیک ہے، جب امریکہ نے کہہ دیا کہ ہماری جو ٹاپ پریورٹی یہاں پر نہیں ہے. تو ویسے بھی ناظرین جب یہ امپائر ٹوٹ رہے ہوتے ہیں اور امپائر پیچھے ہٹ رہے ہوتے ہیں تو وہ صورتحال بہت عجیب سی ہوتی ہے دنیا میں، کیونکہ ہٹو بچو والی صورتحال ہوتی ہے. یعنی ہر ملک اور ہر ریجن اپنے آپ کو سنبھال رہا ہوتا ہے، سروائیول موڈ کے اندر ہوتا ہے، کسی پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، بس ایک دوسرے کو، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کیا ہونے، اچانک کیا ہو جائے گا. امپائر پیچھے ہٹ رہا ہے نا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. دنیا کی زندگیاں اس انداز میں شیپ ہوئی ہیں کہ جو امریکہ نے فیصلے کیے. ظاہر وہ آپ کی اکانومی کو کنٹرول کرتے ہیں، اکانومی آپ کی زندگیاں کنٹرول کرتی ہے. جنگیں کتنے ملکوں کو تباہ کر دیتی ہیں، اور جنگوں سے ان ملکوں کے ہمسایہ ملک، اب آپ دیکھیے افغانستان کی جنگ ہے، ابھی تک پاکستان متاثر ہو رہا ہے. تو یہ امریکہ کی پالیسی تھی نا کہ افغانستان پر جنگ کی، تو افغانستان متاثر ہوا، نہ صرف افغانستان بلکہ آج پاکستان ابھی تک متاثر ہو رہا ہے. تو یہ یعنی امپائر جب پیچھے ہٹتے ہیں پورا چیس بورڈ جب تبدیل ہوتا ہے، بالکل ایک نئی دنیا سامنے آتی ہے. اب بات یہ ہے کہ اسرائیل کا کیا ہوگا. بھائی ورلڈ وار 2 کے بعد پہلی بار امریکہ نے کہا، اور میں نے کہا کہ یہ ڈیبیٹ ہے، اب یہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا. تو اسرائیل کی اگر ہم بات کریں تو اسرائیل کیا کرے گا. بھائی امریکہ پیچھے ہی اس وجہ سے ہٹ رہا ہے کہ وہ مزید فنڈنگ نہیں کر سکتا ہے، افورڈ نہیں کیا جا سکتا ہے. پبلک سینٹیمنٹ وہاں پر پہنچا ہوا ہے کہ افورڈ نہیں کیا جا سکتا. تو اسرائیل ظاہر ہے کہ کسی پرامن سولوشن پر راضی تو نہیں ہوگا. غزہ میں بمباری، لیبنان میں، اور ایران کی جنگ اس کی وہ پوری تیاری کر رہے ہیں. لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر اسرائیل ایڈونچرس جاری رکھتا ہے تو نتیجہ کچھ بھی نہیں ہے. اسرائیل اپنے جو گولز ہیں وہ اچیو نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ خود جو اس کا چلانے والا ہے وہ پیچھے ہٹ رہا ہے، وہ اوور سٹریچ کر چکا ہے. تو اسرائیل کیا کون سے مقاصد جو اچیو کر لے گا مجھے بتائیے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور بہت عرصے سے مڈل ایسٹ کے اور باقی ایکسپرٹس بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ اسرائیل اپنی جینوسائیڈل وار پر پچھتائے گا. اور خود اسرائیلی ہسٹورینز نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ کوئی راستہ نہیں ہے جس پر نیتنیاہو اسرائیل کو لے کر چل رہا ہے اور زائنسٹ جو ہے وہ لے کر چل رہے ہیں.
اب آپ دیکھیے یورپ کے اندر کیا سینٹیمنٹ ہے اور امریکہ کے اندر وہ کہہ رہے ہیں مڈل ایسٹ ہمارے ٹاپ پریورٹی، تو اسرائیل جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں ہی آتا نا. اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اوور نائٹ امریکہ اور اسرائیل کا الائنس ختم ہونے جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کی توجہ، اب ان کی ریسورسز، اب ان کی انرجیز، اب ان کے مائنڈز ادھر کام نہیں کر رہے ہوں گے، وہ کہیں اور انڈو پیسفک میں، لیٹن امریکہ میں وہاں کام کر رہے ہوں گے. تو ایک ریجن جو پریورٹی نہیں ہے تو وہاں پر وہ کتنے پیسے ضائع کرنا چاہیں گے، اور وہ اسرائیل جو ایران کو شکست نہیں دے سکا ہے، اب یہ چیزیں مزید اسٹیبلش. اچھا اس تناظر میں اس بات کو مزید ثابت کرنے کے لیے ٹام بیرک جو کہ امریکن انوائے ہے، اور یاد ہے آپ کو پچھلے ہفتوں میں یہ جو انوائے ہیں وہ لیبنان جا کر، عراق جا کر دھمکیاں لگا رہے ہیں. لیبنان کو دو ٹوکا کہ تمہیں کوئی بچانے کے لیے نہیں آئے گا، یہ بہت دھمکیاں انہوں نے لگائیں. ابھی عراق ریسنٹلی یہ گئے ہیں جہاں پر دھمکیاں لگا کر آئے ہیں کہ خبردار اگر لیبنان میں بچانے کے لیے آئے تو ٹھیک ہے. تو ان کی لینگویج جو ہے بالکل یعنی ایک دھمکی امیز بس ان کا یہ رویہ ہے. آج ان کی کیا سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے، ادھر وہ پالیسی شفٹ آ گیا ہے، تو اس کے بعد ان کی لینگویج دیکھیے. ان کی آج جو سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے، یو ایس ٹرائیڈ ریجیم چینج ان ایران ٹوائس. اتنا بڑا اعتراف شکست انہوں نے کیا ہے کہ امریکہ نے 2 مرتبہ ایران میں رجیم چینج کرنے کی کوشش کی، امریکہ فیل ہو گیا. یہ کوئی عام ڈپلومیٹ بات نہیں کر رہا، یہ امریکن انوائے ہے اور اس کا ایک خاص مزاج ہے، اور وہ بہت بڑا زائنسٹ ہے، اور وہ خاص طریقے سے مڈل ایسٹ میں کام کر رہا ہے. یعنی بالکل اسرائیل کی لینگویج میں بات کر رہا ہے، جیسے اسرائیل بات کر رہا ہے تو بالکل اسی دھمکی امیز، اس میں ڈپلومیٹس والے کو بات ہی نہیں ہے. آج کیا کہہ رہا ہے، 2 مرتبہ ہم نے ایران میں رجیم چینج کی کوشش کی اور ہم فیل ہو گئے. اچیوڈ نتھنگ. ٹام بیرک کچھ بھی ہم نے اچیو نہیں کیا. اتنا بڑا اعتراف شکست. وہ تو نتنیاہو ادھر جا کر ٹرمپ کو جھپیا ڈال رہا تھا کہ ہم کامیاب ہو گئے، ہم نے بہت بڑی فتح جو حاصل کر لی ہے. تو دیکھیں چیزیں ایک حد تک چھپائی جا سکتی ہیں لیکن بہرحال پھر وہ اسٹیبلش ہو کر رہتی ہیں. اچھا اب اگلی اس کی باتیں سنیے، 2-4 اس کے ہیڈ لائنز، یہ جو پیچھے میں نے ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اس تناظر میں کہ کیسے کتنی بڑی تبدیلیاں اب آ رہی ہیں. اس نے کہا کہ واشنگٹن جو ہے اب ایران میں رجیم چینج نہیں چاہتا. واشنگٹن اب ایران میں رجیم چینج نہیں چاہتا. ٹام بیرک ایران کے ساتھ جو ایشوز ہیں وہ ریجن جانے اور ایران جانے، یہ اب ریجن کا معاملہ ہے، امریکہ اب اس میں نہیں ہے. یہ ریجن جانے اور ایران جانے وداؤٹ ایکسٹرنل انٹرفیرنس. اچھا اس کو بار بار اب دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ کوئی مطلب کہ ایران کا اپنا تو کوئی بات نہیں کر رہا، یہ ٹرکی کی سٹیٹمنٹ تو نہیں ہے، کیونکہ ایران کا بھی پرنسپل سٹانس یہی ہے کہ یہ ریجن کا ایشو ہے، ریجن سنبھالے اور وداؤٹ ایکسٹرنل انٹرفیرنس ہونا چاہیے. تو دنیا بار بار یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ واقعی امریکہ سے یہ سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے، ایکسٹرنل انٹرفیرنس مڈل ایسٹ میں نہیں ہونی چاہیے. او بھائی یہ سٹانس تو ایران کا ہے، امریکہ کا کہاں سے آ گیا؟ اور ٹام بیرک ایک خاص انوائے، اس کے خاص مزاج ہے، اور جب سے وہ آئے انہوں نے دھمکیوں کے سوا کچھ بھی نہیں کیا. اور یہ جو لیبنان کی جنگ ہے، یہ ساری صورتحال، اور یہ صحابی یہاں تک صورتحال کو ایسکیلیٹ کر کے لے کر آئے. ٹرمپ ڈز ناٹ سپورٹ اینی ریجیم چینج ان ایران. ٹرمپ کسی ریجیم چینج کو سپورٹ نہیں کرتا ایران میں. پریفرز کہ ریجنل سولوشن جو ہے ڈریون بائی ریجنل کنٹریز. ملک آپس میں بیٹھے، مڈل ایسٹ کے عرب بیٹھے، ایرانینز بیٹھے، ترکی بیٹھے، خود بیٹھے، خود فیصلے کریں، جو کرنا ہے انہوں نے کریں. یعنی جو پالیسی انہوں نے یورپ کو دی ہے، تم جانو، تمہارا کانٹیننٹ جانے، ہم اس میں نہیں ہیں. ہم فوج بھی نکال رہے ہیں، نیٹو سے بھی نکل رہے ہیں، تم جانو، رشیا جانے اور تمہارے معاملات جانے، ہم اس میں نہیں ہیں. مڈل ایسٹ کے حوالے سے ان کی وہی لینگویج سامنے آ رہی. ریجن ہے، ریجن کے کنٹریز ہے، وہ جانے، ایران جانے، آپس میں بیٹھے. فیصلہ واشنگٹن میں نہ ہو کہ یہ ایسے ہونا چاہیے، ریجن کے ملک آپس میں بیٹھ کر فیصلہ کر لیں، جو کرنا کریں. کرنا تو ریجن کا سارا فریم ورک واشنگٹن سے آتا ہے نا کہ کیا کرنا، اور تل اویو سے مشاورت کے ساتھ آتا ہے. امریکہ اوپن ہے ایران کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے کے لیے اگر وہ سیریس ہے. یہ نہ امریکہ کی لینگویج ہے نہ ہی ٹام بیرک کی لینگویج ہے. یہ بالکل مطلب ایک نئی دنیا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. ٹام بیرک یہ سٹیٹمنٹ جاری کر رہا ہے اور امریکہ کا انوائے یہ سٹیٹمنٹ جاری کر رہا ہے، جہاں پر وہ ایک ملک میں اڈے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں اب اس میں ایکسٹرنل انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے، اور ہمیں تو رجیم چینج نہیں چاہتے، یہ ملک ہے آپس میں بیٹھے فیصلہ کریں. او بھائی یہ تو ایران کا سٹانس تھا اور دہائیوں سے تھا کہ ایکسٹرنل انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے، جو بھی کرنا ہے ریجنل کنٹریز آپس میں فیصلہ کریں. یہ تو ایران کا پرنسپل سٹانس ہے. یہ تو بڑی خوبصورت باتیں ٹام بیرک نے کر دی. ایسا ہی ہونا چاہیے، بالکل انہوں نے 100% درست بات کی ہے. یہی ہونا چاہیے، یہی پرنسپل سٹانس ہے، یہی اصولی بات ہے. تو کیا ہے، یعنی وہ پالیسی آ گئی، اس کے بعد آج ان کی یہ اوور نائٹ، یعنی کہ اسرائیل اور امریکہ، اسرائیل کو امریکہ چھوڑ کر بس جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن اب اس ڈائریکشن میں معاملات بڑھیں گے. اب وہ بلینز آف ڈالرز آ رہے ہیں اور بس ایک لا حاصل جنگیں جاری ہیں. امریکہ اوور سٹریچ ہو چکا ہے. آج انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کر لیا اور خود پالیسی لے کر آ گئے ہیں. پہلے تو 2 سال ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے نا کہ یہ انڈیکیٹرز ہیں کہ امریکہ ڈیمیج ہو چکا ہے، امریکہ ڈکلائن میں ہے، یہ انڈیکیٹرز تھے. آج وہ پالیسی آ گئی ہے کہ ہاں یہ ہو چکا ہے اور اب ہم ادھر فنڈ کوئی نہیں کرنے والے. بھائی جو ریجن، جہاں پر ریجن میں ہی پریورٹی نہیں ہے، وہاں پر کسی ملک کو کتنی فنڈنگ ہو سکتی ہے؟
تو ٹھیک ہے، اسرائیل کے سیلف ڈیفense میں اسرائیل کو قائم رکھنے کے لیے وہ اپنی ایفرٹ جاری رکھیں گے، اسرائیل کے ساتھ کھڑے رہیں گے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اسرائیل کی جنگیں بھی تو لاحاصل جنگیں ہیں نا، ایران سے بھیڑ گئے، یمن ادھر ادھر بمباری، ٹھیک ہے نا، کوئی میننگ فل اس میں بات ہے ہی نہیں. اور عربز بھی ناخوش ہیں، ٹرکی بھی مطمئن نہیں ہے جو کچھ اسرائیل سیریا میں کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب وہ ایک فریم ورک ہے نا کہ بھائی اسرائیل ہے، بس اس کو کھلا چھوڑا ہوا، جو مرضی کرتا چلا جائے، جدھر مرضی جنگیں چھیڑ دے، امریکہ کو بھی فرق نہیں پڑتا، اسلحہ بک رہا ہے، پیسے کما رہا ہے. نہیں، اب وہ نہیں چل سکتا ہے، مکمل ٹرانسفارم جو کرنے جا رہے ہیں. اور ٹرمپ اسٹریٹجی جو ہے وہ شفٹ کر رہی ہے فرام گلوبل رول ٹو ریجنل رول، اور ڈومیننس ہوگی ان لیٹن امریکہ میں. چائنا نے لکھا ہے، چائنا کے میڈیا نے، نیو ٹرمپ اسٹریٹجی شفٹ، یو ایس فوکس فرام چائنا ٹو لیٹن امریکہ ٹارگیٹس میس مائگریشن. تو دیکھیے یہ بہت بڑی چیز ہے، جو مائگریشن والا ایشو نا بہت بڑا ایشو ہے. یعنی ٹرمپ نے 35 پیجز کا ہے، کافی لمبی چوڑی باتیں، اس پر ہم کرتے رہیں گے، لیکن آج صرف بنیادی چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ان ریفرنس ٹو اسرائیل. تو میس مائگریشن کو روکا جائے گا. دیکھیں امریکہ نے دنیا میں جنگیں چھیڑی، جنگوں سے ان ملکوں میں ڈسپلیسمنٹ ہوئی، اور وہ سارے یورپ آئے، یورپ سے آگے امریکہ گئے، یا پھر ملکوں کی اکانومیز ڈسٹرائے ہوئی، ڈیمیج ہوئی، کمزور پڑی، تو بھی وہاں سے مائگریشن جب امریکہ یورپ ہوئی، یورپ سے آگے امریکہ ہوئی، یا ڈائریکٹلی یورپ ہوئی. تو یہ بھی امریکہ ہی کی پالیسیز تھی کہ مائگریشن ادھر ہوئی ہے، یورپ میں ہوئی ہے، امریکہ میں ہوئی ہے. تو ان کی پریارٹی کیا ہے؟ اپنے اندر کے معاملات کو ٹھیک کرنا اور اپنے ریجن کے معاملات کو ٹھیک کرنا. یعنی میں نے آپ کے سامنے مختصراً ان کا سفر رکھا ہے جو 300 سال کا ہے، کہ جہاں سے وہ شروع ہوئے تھے واپس اسی نقطے پر جا رہے ہیں کہ سب سے پہلے خود کو اندر سے ٹھیک کرنا ہے، پھر ریجن میں ٹھیک کرنا ہے، بعد میں پھر باقی چیزیں دیکھیں گے. ہاں، چائنا کے ساتھ جو کمپٹیشن ہے وہ جاری رہے گا. انہوں نے کہا جو انڈو پیسفک ہے وہ ہمارا ریئل بیٹل گراؤنڈ ہوگا. چائنا کے ساتھ اب تائیوان ہے، جاپان ہے، ساؤتھ کوریا، وہاں پر چونکہ امریکہ جو ہے وہ پیسفک کے اندر بھی آتا ہے نا، یعنی جو دوسری کوسٹل لائن ہے، جو کیلیفورنیا ہے، لاس اینجلس، پیسفک کے اندر ہے. تو پیسفک کے اندر چائنا کے ساتھ کمپٹیشن یہ وہ سارا جاری رہے گا، اور ہو سکتا ہے چائنیز بارڈرز کے اوپر جو کنٹریز ہیں جن کے ساتھ بارڈر لگتا ہے وہاں پر بھی امریکہ کی جو ایک کولڈ وار ہے وہ جاری رہے. اچھا، یہ ساری پالیسی کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں جنگیں ختم ہونے جا رہی ہیں، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ امریکہ کی پکڑ کمزور ہو رہی ہے، ایک امپائر مکمل ڈکلائن میں جا چکا ہے، اور اب جو اس کے سب سے بڑے اتحادی تھے خاص کر اسرائیل، ان کا کیا ہوگا اور یورپ کا کیا ہوگا. جنگیں تو ظاہر ہے کہ نہ ختم ہوئی ہیں نہ ہونے والی ہیں، ابھی اسرائیل تو ایڈونچر سے باز نہیں آئے گا، لیکن اس پالیسی کا رزلٹ یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کے گولز اچیو ہونے والے نہیں ہیں، اور وہ جتنی جنگوں میں مزید جائے گا اس کا جو سپانسر ہے وہ اوور اسٹریچ ہو چکا ہے. تو یہ اسرائیل کتنی دیر اپنے آپ کو اس طرح جاری رکھ سکتا ہے؟ سوچئے نا، جو ٹریلینز آف ڈالرز کی اکانومی، 29 ٹریلین ڈالر کی اکانومی، یہ ہیومن ہسٹری کی سب سے بڑی اکانومی ہے، وہ کہتا ہے اب افورڈیبل نہیں ہے. تو یہ اسرائیل کب تک افورڈ کرے گا؟ ٹھیک ہے نا. تو اصل بنیادی بات یہ ہے کہ اسرائیل نے جو بھی ایڈونچر کرنا ہے وہ کرے گا، اسے نہیں کہ وہ کوئی سمجھداری کا فیصلہ کریں گے، وہ کریں گے لیکن نتیجہ بھگتیں گے، اور اپنے گولز وہ اچیو نہیں کر سکتے، اور اس جینوسائیڈل وار پر وہ پچھتائیں گے. پریزیڈنٹ شی نے میکرون کو کیا بات کی ہے؟ میکرون جو اس وقت چائنا میں موجود ہے، انہوں نے کہا پریزیڈنٹ شی ٹو میکرون، جوائن می ان بلڈنگ اے ملٹی پولر ورلڈ آرڈر. آئیے اور ہمارے ساتھ ہاتھ ملائیے ٹو ری شیپنگ دا گلوبل آرڈر. ایک ملٹی پولر ورلڈ ہم بنائیں، اور وہ نہیں یونی پولر ورلڈ نہیں، ملٹی پولر ورلڈ. آئیں اور ہمارے ساتھ ہیں. چائنا اور فرانس جب ایک ساتھ مل کر جب آگے چلیں، اور امریکن ڈومیننس کو جب وہ ہم پوری طرح سے چیلنج کریں، اور جس طرح سے یورپ واشنگٹن سے بندھا ہوا ہے، نہیں یورپ ہمارے ساتھ بھی آگے چلے، اور یورپ جو ہے اس کو چائنیز انویسٹمنٹ چاہیے، گلوبل ریلیونس چاہیے. ٹیکنالوجی ہوگی تو آپ کی ریلیونس ہوگی نا. چائنا نے آفر کر دیا گلوبل ورلڈ آرڈر میں ہمارا ساتھ دیں، نیو گلوبل آرڈر کے اندر. اب اس تناظر میں یورپ کیا کرے گا؟ یورپ بہت یعنی اس نے ایک ڈیزاسٹرز پالیسی پچھلے دہائیوں کے اندر رکھی ہے، جس کا نتیجہ آج یورپ اپنے ڈکلائن میں دیکھ رہا ہے. اب ان میں کھلبلی ہے. اب 2027 تک وہ کہہ رہے ہیں ہماری ڈیڈ لائن ہے، ہم نیٹو سے نکل جائیں گے. ادھر جرمنی جناب فوج بھرتی کر رہا ہے، فرانس بھی آرڈر کر دیا ہے، $800 بلین کا وہ لون کی بات ان کی چل رہی ہے. مطلب بہت ہی ہنگامی سطح کے اوپر وہ اقدامات اٹھا رہے ہیں، لیکن 2027 تک وہ کیا کر لیں گے؟ کون سی ایسی ٹیکنالوجی لے آئیں گے؟ کون سی کتنی بڑی فوج تیار کر لیں گے؟ وہ جرمنی میں تو اس پالیسی کو اچھا نہیں سمجھا جا رہا، تو اس وقت وہ بالکل رشیا سے لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور نہ ہی 2027 تک ہوں گے. وہ تیزی کے ساتھ اپنی فوج ضرور بڑھائیں گے، اور بڑی فوج یہ وہ رشیا سے لڑنے کی تیاری یہ وہ کریں گے، لیکن وہ 2027 تک بھی اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، تو ان کو بھی اپنی پالیسی پر ری اسیس کرنا ہے. اور بہت یعنی کمزور ترین پوزیشن میں ہے یورپ، ٹیکنالوجی ہے نہیں، اکانومی ڈکلائن ہے. جرمنی میں آپ دیکھیے ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے. تو جب امریکہ اسرائیلی جنگوں کو فنڈ نہیں کر سکا تو یہ یورپ کب تک کر لے گا اسرائیلی جنگوں کو فنڈ؟ ٹھیک ہے نا. یہ یورپین بھائی، یورپینز کے بڑے لیڈر تو چائنا میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ یورپین ایران سے جا کر لڑیں گے جہاں پر چائنیز ٹیکنالوجی اور ویپنز اور سارا کچھ ہے. تو نہیں، اب پورا چیس بورڈ تبدیل ہو رہا ہے. یہ وہ دنیا نہیں ہے کہ یورپ ہے، امریکہ ہے، جو فیصلہ ہو گیا بس ہو گیا، جس ملک کو چاہا کرش کر دیا. نہیں، یہ وہ نئی دنیا ہے. وہ دنیا ختم ہو رہی ہے، ایک نئی دنیا ہمارے سامنے ایمرج ہو رہی ہے.
اور پریکٹیکلی ہم دیکھ رہے ہیں یوکرین میں وہ ہار چکے ہیں, مڈل ایسٹ کے اندر وہ ہار چکے ہیں. ٹام بیرک کہہ رہا ہے ایران کے خلاف ہمیں کچھ بھی اچیو نہیں ہوا. ایسا تو کبھی بھی نہیں تھا. امریکہ جس ملک میں بھی گیا تباہی آئی, ٹھیک ہے نا. تو یہ مسلسل جو جنگیں بہرحال اس نے اس نہج. اب یونروا نے کیا اسٹیٹمنٹ جاری کی؟ یونروا کہتا ہے کہ تمام اٹیمپٹس اسرائیل کی ہماری فنڈنگ کٹ کرنے کی فیل ہو چکے ہیں. یہ یونروا کی اسٹیٹمنٹ ہے جو بالکل ایک کمزور ترین انسٹیٹیوشن ہے. مطلب 2 سال سے اسرائیل اس کو رگڑ رہا ہے اس انسٹیٹیوشن کو تباہ کرنے کے لیے, کیونکہ اس کے پاس فلسطینی مہاجرین کا ڈیٹا ہے اور اس کا جو انفراسٹرکچر ہے بہت افیکٹو ہے فلسطینیوں کے فلاح بہبود کے لیے. اس کو وہ ڈسٹرائے کر رہے ہیں. آج یونروا نے کہا تمام اٹیمپٹس فیل ہو چکی ہیں ہماری فنڈنگ کٹ کرنے کی. تو یہ کیا ہے؟ یعنی وہ کرش نہیں کر پا رہے ہیں, وہ ان کی وہ ڈومیننس نہیں ہے, جو فیصلہ وہ کر رہے ہیں وہ اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے. تو بہرحال انڈو پیسفک مین ہوگا اور لیٹن امریکہ, بہرحال وہاں پر جنگیں ہوں گی, کیا کچھ ہوگا. اب جیسے کولمبیا نے کہا کہ امریکہ نے یہاں پر جی پی ایس انٹرفیرنس کی ہے اور یہ سارا, مطلب اب وہاں پر ایک ٹرموائل, جنگیں, ریجیم چینجز وہ ہوگا کیونکہ آفیشلی ڈکلیئر کر دیا نا کہ وہاں پر تو ہوگا. اب مڈل ایسٹ میں یہ ملک اسرائیل کے ساتھ کیا کرتے ہیں, اسرائیل ان کے ساتھ کیا کرتا ہے. ظاہر اسرائیل کی سرشست میں نہیں ہے کہ وہ کسی میننگ فل مذاکرات کی طرف جائے گا. ایران کی جنگ درمیان میں اٹکی ہوئی ہے, لیبنان کی جنگ بھی اٹکی ہوئی ہے. لیکن امریکہ کی پالیسی کا اگر ہم ایک لائن میں رکھیں اور اس کو ہم ڈسکس کرتے رہیں گے, وہ یہ ہے کہ اسرائیل جو بھی اقدام اٹھائے گا اور جو بھی اگریشن کرنے کی کوشش کرے گا وہ اپنے اسٹریٹجک گولز اچیو نہیں کر سکتا ہے. اس کے لیے بہتر یہی تھا کہ وہ اس جینوسائیڈ سے بچتا, اس ریجن میں مرج کرتا, لوگوں کے ساتھ اخوت بھائی چارے کا میسج لے کر آگے بڑھتا. لیکن اس نے یہاں کے لوگوں کو مارنا اور ان کی زمینوں پر قبضہ کرنا اور ایک کے بعد ایک ملک پر بمباری کرنا, اس ایروگنس کے صرف ایروگنس تھی اور کچھ بھی نہیں تھا. تو اس کے اپنے ہسٹورینز نے لکھا کہ یہ کوئی وزڈم والا بیہیویئر نہیں ہے. آپ کب تک ایک مائنورٹی, کب تک ایک میجورٹی کو, تو جو سب سے پیچھے فنڈ کرنے والا تھا وہ خود پیچھے ہٹ رہا ہے, تو اسرائیل کب تک کیا کرتا رہے گا. تو جنگیں ہوں گی اور مڈل ایسٹ میں آگے کیسے الائنسز بنیں گے, گلف ایران کے ساتھ, سعودی عربیہ پہنچا ہوا ہے, رشیا کے ساتھ معاملات بڑھیں گے, چائنا کے ساتھ معاملات بڑھیں گے. تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی. دنیا ہل گئی ہے اور اس پر مزید ڈیبیٹ ہم کرتے رہیں گے. اپنی رائے ضرور آگاہ کر اجازت دیجیے. اللہ حافظ.